बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। जो न्यूज़ कैफ़े को बाकायदगी से नाजरीन देखते हैं वो जानते हैं कि जुमेरात और जुमे के दिन हमारे साथ होते हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब, जिनसे हम इस्तिखारा और रूहानी और शरई रहनुमाई के हवाले से बात करते हैं। तो आज हमारे साथ हज़रत अपने वादे के मुताबिक मौजूद हैं। आपको खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हज़रत आप? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। अच्छा, मैं आप दोस्तों को बताते चलूँ कि बशीर साहब की मौजूदगी का भरपूर फ़ायदा आप इस तरह उठा सकते हैं कि आपको यहाँ पे जो नीली पट्टी में टेलीफोन नंबर्स नज़र आएंगे, आप यहाँ रब्ता करके सवालात पूछ सकते हैं। कोई इस्तिखारा करवाना चाहते हैं आप, या कुछ रूहानी तौर पे कुछ रहनुमाई चाहते हैं, कुछ शरई तौर पे कुछ आप जानना चाहते हैं, तो इन नंबरों पे आप रब्ता कीजिए। हमारी टीम के जितने मेंबरान हैं वो आपकी कॉल्स के, आपके रब्ते के मुंतज़िर हैं। उन सवालात को हम वक्फे से अपने प्रोग्राम में 11 बजे तक शामिल करते रहेंगे। हज़रत, इससे पहले कि हमारे नाजरीन की कॉल्स आना शुरू हों, हम जो हालात हाज़रा के हवाले से भी अपने प्रोग्राम के आगाज़ में लाजमी बात किया करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि शहर के हालात जो हैं वो कुछ तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से अच्छे नहीं हैं। हमारी ना हमारा माल महफूज है, ना जान महफूज है। सड़कों पे किसी भी वक्त ट्रैफिक में, किसी चौक में, मशहूर शाहराह पे भी इस तरह के वाक़यात आसानी से हमें सुनने को मिल जाते हैं कि गन पॉइंट पे रोक लिया और बहुत से लोग जो हैं वो उनसे चीना झपटी के बाद उन्हें गोली भी मार दी गई। इसी नौयत के और भी बहुत सारे वाक़यात हमें सुनने को मिलते हैं। और तो और घरों में हमारी फैमिलीज़ जो हैं वो भी महफूज नहीं हैं। काम करने वाली ख़वातीन तक जो हैं वो इस पूरी कार्रवाई में मुलव्वस होती हैं। तो ऐसी हालत में आप क्या समझते हैं, हुक्मरानों पे कितनी ज़िम्मेदारी है, और बहैसियत मुसलमान, बहैसियत इंसान हम पे क्या ज़िम्मेदारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोनों बातें हो गई। एक बात तो ये है कि हुक्मरानों पर कितनी ज़िम्मेदारी है, और दूसरी हम पर। आपने एक बात की कि घरों के अंदर मासियों के वाक़यात भी बढ़ते चले जा रहे हैं। जी हाँ। पूरे घर को साफ़ कर लेती है। तो सबसे पहले तो मैं जो अहबाब अपने घरों में काम वाली रखते हैं ना, उनके कान में बात डाल देना चाहता हूँ कि वो मेहरबानी करके जिसको भी रखते हैं उसका पूरा डेटा लें। ठीक है। शनाख्ती कार्ड भी लें, डेटा भी लें, ताकि पता चले कि ये कहाँ से आई है, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है। ये न लेना, ये बड़ा ख़तरनाक है। अगर ये होता है तो कम से कम ये कुछ न कुछ तो रसाई हो जाती है। सही है। और ये बड़े ख़तरनाक वाक़यात हुए, कई लाख नहीं, मतलब करोड़ों तक लोग छीन के ले गए, घरों से छीन के ले गई ये मासियाँ जो है ना। और बाकायदा इनके पीछे एक गिरोह, गैंग होता है। हाँ। एक तो ये, दूसरा ये कि जज़ा और सज़ा जब ना होगी ना तो फिर सब कुछ सही होगा। हमारे थाने बिकते हैं, हमारा पुलिस का अमला जैसा भी है आपके सामने है। हमने पहले भी कहा कि माजी में जब ऐसे हालत बढ़ गए थे तो माशाल्लाह रेंजर्स को इख्तियारात दे दिए गए थे। अगर आज भी रेंजर्स को इख्तियारात दे दिए जाएँ, क्योंकि जिस सूबे में हम रहते हैं वो तो इख्तियारात नहीं देंगे, लेकिन अगर कोई ऊपर से कोई कोशिश की जाए, हमारी पाक फ़ौज कोशिश करे, हमारे मुल्क के वो लोग करें जिनके पास इख्तियारात हैं वो करें, और हमारी अदालतें कोशिश करें, क्योंकि जब बहुत से काम अदालतें करवाती है तो ये काम क्यों नहीं करवाती। वो बाकायदा एक कानून साजी करे, तो असम्बली के अंदर सेट करें कि ये जो इतने बड़े ख़तरनाक वाक़या है, तो जिसको हमारे सूबे की से तो किसी किस्म की उम्मीद नहीं रख सकते कि ये लोग आपकी मदद कर सकते हैं। हमारी पाक रेंजर्स अगर हम चाहेगी तो हमारी मदद कर सकेगी। और अगर हम ये खामोश तमाशे बनते रहेंगे तो न सिर्फ लुटते रहेंगे बल्कि बढ़ते भी रहेंगे। लोगों को मार दिया जाता है। बस अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला कोई करम कर दे, क्योंकि हमारे थानों की तो कोई हैसियत ही नहीं ना। बड़े से बड़ा मुजरिम छूट जाता है और अदालतों में जाते हैं तो अदालत भी ज़मानत दे देती है। और मतलब ये नहीं कि अब तो हर एक खरीदा जा सकता है ना, चाहे वकील हो चाहे जज हो, खरीदा जा सकता है। मसला ही नहीं। सही है सर। वो कहते हैं कि एक जो मुजरिम है ना, उसको इस पूरे निज़ाम पे ज़्यादा यकीन है कि उसे इस बात का यकीन है कि कुछ भी हो जाए मैं तो छूट ही जाऊँगा, पैसे दूंगा या मेरी ज़मानत भी हो जाएगी और उसका काम में रुकावट नहीं आएगी। खैर, अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे। सर, ये बताएं कि रूहानी तौर पे हम अपने आप को किस तरह महफूज रख सकते हैं, या अपने किसी अजीज़ को हम किस तरह महफूज रख सकते हैं? बहुत आसान नुस्खा है।
اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا روحانی طور پر. حدیث پاک میں ہے کہ جس دن بندہ صدقہ دیتا ہے نا اس دن وہ ہلاک نہیں کیا ہوتا, اچھا, یعنی موت نہیں آتی اس کو. سبحان اللہ. تو لٹنا تو دور کی بات ہے, جان بھی نہیں جائے گی انشاءاللہ اس کی. تو اس کے لیے ایک ذہن بنا لیں, گھر والوں سے کہہ دیں کہ روزانہ کچھ نہ کچھ کھانا زیادہ پکائیں. ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے کہ گھر کے باہر سائلین بھی ہوتے ہیں, اور ہماری ہر عمارت میں یہ چوکیدار بھی ہیں اور بھی بہت سے لوگ ہیں. جی جی سمجھے. اور اگر کوئی غیر مسلم کو بھی صدقہ دیتا ہے تو صدقہ پھر بھی قبول ہو جاتا ہے. جیسے جو ہے سویپر ہوتے ہیں, اگر آپ ان کو بھی کھانا کھلا دیں گے تو آپ کا صدقہ قبول ہو جائے گا. مستحق ہے. ہاں, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صدقہ جو ہے وہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جس دن بندہ صدقہ کرتا ہے اس دن اس کو موت نہیں آتی, ہلاک نہیں ہوتا وہ. وہ موت نہیں جو طبعی موت ہو, وہ موت جو کسی نے ہلاک کر دیا ہو. اچھا ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو قرآن پاک میں وعدہ ہے, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, جب تم میرا ذکر کرے گا تو میں بھی تیرا ذکر کروں گا, یعنی میں تجھ پر رحمت نازل فرماؤں گا. تو بندہ کوشش کرے کہ جب بھی گاڑی چلا رہا ہو, گھر سے باہر ہو, جب کسی سے بات نہیں کر رہا ہو تو زبان پر یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم کا ورد کرتا رہے. اور تیسری بات یہ کہ گھر سے نکلتے وقت گھر والوں کو خداحافظ کہے, خود بھی ان سے دعا لے کے نکلے, بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ کے نکلے. تو یہ چند باتیں ہیں جس کا اگر کوئی اہتمام کر لے تو کچھ نہیں ہوتا. الحمدللہ رب العالمین, ہم نے بھی زندگی گزار لی, اللہ کے فضل و کرم سے آج تک اللہ نے محفوظ رکھا ہے, آئندہ بھی رکھے گا, سب کو رکھے گا. اچھا, ایک اور ذریعہ بھی ہوتا ہے, پرندوں کو دانہ دے دیں. اپنا معمول بنا لیں کہ اپنے گھر کے پاس کوئی ایسی چیز رکھ دیں, ایسا برتن رکھ دیں جس میں پرندے آ جائیں, تو روزانہ اس پہ ڈال دیا کریں. تو یہ بھی بڑا عظیم صدقہ ہو جاتا ہے. بندہ کہتا ہے میں کس کو ڈھونڈنے جاؤں, خیر ڈھونڈنے والے بہت ہیں. میں جب گھر سے نکلتا ہوں سامنے ہی فقیروں کی مطلب قطار بیٹھی ہوتی ہے, بندہ کسی کو کھانا کھلا دے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, پرندوں والی بات میں کراچی کے جو باسی ہیں میں ان سب کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا, سراہنا چاہوں گا. پاکستان بھر میں لوگ پرندوں کو دانہ ڈالتے ہیں, مگر کراچی میں جو مناظر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں یہ پورے پاکستان میں نہیں ملتے ہیں. لوگ اسپیشل رک کے بڑے اہتمام کے ساتھ اپنے پوری فیملیز کے ساتھ جاتے ہیں اور پرندوں کو دانہ ڈال رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ اس طرح کے بہت سارے اسپاٹس, ایسے مقام ہوتے ہیں کہ جہاں پہ پرندے جو ہے نا آپ کو نظر آئیں گے. سمندر کے قریبی جتنے بھی علاقے ہیں وہاں پہ دانہ تو پرندوں کو مل جاتا ہے, انہیں صاف پینے کا پانی نہیں ملتا ہے. تو آپ گھر سے ایک پانی کی بوتل بھی اگر جا کے کسی ایسی جگہ پہ پرندوں کے لیے جا کے چھوڑ آئیں گے تو یہ بھی اچھی بات ہے. ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. آپ دوستوں کے سوالات ہماری ٹیم کے جو ممبرز ہیں انہوں نے لکھ لیے ہیں, ان کے جوابات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے, نیوز کیفے دیکھتے رہیے, اب تک دیکھتے رہیے. جی دوستو, ایک وقفے کے بعد ہم پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں اور آپ دوستوں کے سوالات جو ہیں وہ ہم تک پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. سب سے پہلا سوال جو ہم تک پہنچا ہے, آئیے اس پہ بات کرتے ہیں. ہمیں تسلیم صاحبہ نے کراچی سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ ان کے صاحبزادے ہیں جن کا نام ہے حسن رضا, اور 5 مہینے پہلے ان کو ٹائیفائیڈ ہوا تھا. ان کی رنگت کافی صاف تھی, گورا رنگ تھا ان کا, مگر ابھی جو ہے نا ان کا رنگ وہ تھوڑا سا ڈارک ہو گیا. اور انہوں نے کہا ہے کہ بچے کے سر میں درد رہتا ہے جب سے یہ ٹائیفائیڈ کے بعد ٹھیک ہوئے ہیں. تو 7واں سپارہ بھی حفظ کر رہے ہیں. یہ کیا وجہ ہے, کہیں بچے کو نظر وغیرہ تو نہیں لگی ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں, نظر تو نہیں ہے, البتہ یہ کہ نظر اتارنے میں کوئی حرج نہیں, احتیاطاً اتارتے رہیں. قرآن پاک کی سورہ قلم جو ہے 29 سپارے میں ہے, اور اس کی آخری 2 آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. یہ 3 مطلب پڑھ کر بچے پر دم کر دیا کرے, پھونک مار دیا کریں. تو یہ ہر طرح کی نظر اتارنے کے لیے قرآن کی 2 آیتیں جو ہے نا باقاعدہ اسی نظر کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں. ماشاء سبحان اللہ. تو وجہ تو کچھ بھی نہیں ہے, البتہ یہ کہ ان کی رنگت اچھی ہو جائے. اس کے لیے یا واجد ہو یا ماجد ہو, دونوں اللہ کے نام ہیں. واجد کے معنی جو ہے وہ یکتا, اور ماجد کے معنی جو ہے بزرگی والا. یا واجد ہو یا ماجد ہو یا واجد ہو یا ماجد ہو, 111 مطلب پڑھ کر ان کے چہرے پر پھونک مار دیں
یا خود پڑھ کر دعا کر لیں تو بھی کافی ہے. انشاءاللہ سب اچھا ہو جائے گا. وجہ کچھ بھی نہیں. آج جمعرات ہے. حدیث پاک میں جمعرات کے دن حاجتوں کے پورے ہونے کا دن ہے, تو اس دن خاص دعائیں مانگنی چاہیے. اور پھر اس کے بعد شب جمعہ جو ہے اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس رات میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی. تو الحمدللہ سیلانی مسجد میں ہم کئی برسوں سے جو ہے وہاں اجتماعی دعا کرواتے ہیں. تو یہ کراچی سے کال ہے ان کی, تو ان کو میں یہ نہیں کہوں گا فیس بک پیج پر آ جائیں, یہ خود ہی وہاں آ جائیں, بچے کو بھی لے کر آ جائیں. بچہ حافظ قرآن ہے, وہ سمجھدار بچہ ہے, حفظ قرآن کر رہا ہے, 7 پارہ ہے, تو وہ بھی وہاں جائے, بچہ بھی, اس کے ابو بھی آ جائے. تو واپسی بھی جاتے ہوئے تعویذ بھی لے جائے, لیکن وجہ کچھ بھی نہیں ہے. اور میں ان کے توسل یہ کہوں گا کہ دنیا بھر میں جو مجھے لوگ سن رہے ہیں, ہم الحمدللہ وہاں پر ہمارے نماز عشاء کی ہے وہ 7:55 پر ہے. آپ 8:30 بجے جو ہے ہمارا فیس بک پیج کھول لیں تو لائیو آپ کو انشاءاللہ ساری دعائیں, ذکر, قرآن پاک کی صورتیں پڑھی جائیں. 1.25 گھنٹے کا دورہ نہیں ہوتا ہے اس میں, تو اس میں شامل ہو جائیں. امریکہ سے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. تو خیر گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. جو وظیفہ بتایا میں نے, یا واجد ہو یا ماجد ہو, اس کا ورد کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز اور بھی آپ بتایا کرتے ہیں کہ اسپیشلی آپ نے کچھ دفعہ بتایا کہ جو بچے قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں ان کو بھی کچھ خاص پڑھنے کے لیے دیتے ہیں کہ وہ آیت صورت پڑھیں تو وہ حافظہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. سورہ علم نشرہ, اچھا, اس کے تو معنی یہ ہے کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول دیا, سمجھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے بڑا عطیہ ہے سورہ علم نشرہ. یہ بچہ اگر 3 مرتبہ پڑھ لے, یہ بچے کی ماں پڑھ کے سینے پہ دم کر دے تو اس کا سینہ کشاد ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اور وہ جو سورہ طٰہٰ کی جو 5 چھوٹی آیتیں ہیں, قل رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, یہ بھی آیتیں جو بڑی مؤثر ہیں حفظ کے لیے. حفظ کے لیے کہ ہر امتحان کے لیے. ہم نے تو ہر امتحان سے پہلے یہ پڑھا کے امتحان دیے ہیں. واہ واہ, سبحان اللہ. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں. ہمیں کال آئی ابرار صاحب کی کراچی سے. ان کی 5 سال کی صاحبزادی ہیں جن کا نام ہے حبیبہ. ان کا کہنا ہے کہ یہ ہر وقت بیمار رہتی ہیں, ڈاکٹرز کو بھی دکھاتے ہیں, کوئی صحیح طرح سے علاج نہیں ہو پا رہا ان کا. نہیں, وجہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ڈاکٹر کو دکھائیں, کوئی بات نہیں. وہ جو ایک دوائی کا استعمال ہے نا, اس کو ایک طریقہ سماعت فرما لیں. جو بھی دوائی آپ لے آئیں ڈاکٹر سے, اس پہ پہلے 12 مرتبہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم 12 مرتبہ پڑھیں, درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ پڑھ کر اس کو دم کر کے جو ہے نا دوائی پلائیں تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. اچھا ایک بڑی عظیم رات آ رہی ہے اور وہ ہے شب معراج. پیر اور منگل کی درمیانی شب ہے یہ رات سال کی اہم ترین رات ہے. ویسے تو ہر نبی جو ہے پیدائشی نبی ہوتا ہے, نبی بعد میں کوئی نہیں بنتا, لیکن اللہ تعالیٰ ایک وقت آتا ہے نبوت عطا فرماتا ہے. تو یہ معراج کی رات ہے نا, یہ نبوت ملنے کی رات ہے, سمجھے. اور جو برکتیں اس رات میں ہیں اس کا بیان نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ اس رات میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء نے پیارے آقا کے پیچھے نماز پڑھی ہے. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب جو ہے وہ نے جنت بھی دیکھی, دوزخ کا ملاحظہ کیا, دوزخ کو بھی دیکھا. اور جو وہاں ہم نے ان آقا نے جو گناہ دیکھے اور ثواب دیکھے کہ گناہ کا کیا انجام ہے, ثواب کا, وہ بھی بڑے ثواب کے انجام بڑے عظیم ہیں. اپنے فرمایا میں اے بلال, میں نے تیرے پاؤں کی آواز دیکھی جنت میں, کیا کرتا ہے؟ سبحان اللہ. کہ یا رسول اللہ جب وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وضو کر لیتا ہوں, 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں. تو ابھی تو بلال دنیا میں ہے, حضور جنت میں ان کو دیکھ رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ بہت کچھ دیکھا, اور یہ بھی دیکھا کہ ایک شخص کو ہے, اس کو پکڑ کے یہاں سے نا جو کھینچ کر جو اس کی گل پھڑے کیا کہتے ہیں گال کاٹے جا رہے ہیں. پتہ چلا کہ یہ شخص جو ہے وہ جھوٹ بولتا تھا. ایک شخص کو دیکھا کہ بہت بڑا پتھر جو ہے, بندہ بیٹھا ہوا ہے, پتھر بہت بڑا لے کر اس کے سر میں فرشتے مار رہے ہیں, اس کا پتھر چکنا چور ہو جاتا ہے, اور اس کا سر اس پتھر سے پتہ کر پوچھا کہ یہ کون ہے, کہا یہ وہ شخص ہے جو نیند میں نماز قضا کر دیتا تھا, یعنی فجر کی نماز قضا کر دیتا تھا. تو بڑے عذاب دیکھے. اچھا اس رات کی برکتیں بہت ہیں. سیدی امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے شب معراج میں رات میں عبادت کی اور دن کا روزہ رکھا, اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 10 سال گناہوں کا کفارہ بنا دے گا اس کو, 10 سال گناہوں کا. تو اب شب بیداری کے معنی یہ نہیں ہے کہ اب پوری رات جاگے,
جتنا آپ کے بس میں ہو جماعت سے نماز ہونی چاہیے، مغرب کی، عشاء کی، فجر کی، بقیہ جتنا آپ کے بس میں ہو آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ الحمدللہ ہم برسہ برس سے جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے ہم نے اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے شب بیداری دیکھی ہے، اور آج تو بڑے عروج پر شب بیداری ہوتی ہے۔ تو جو اہل کراچی ہیں وہ اور پوری دنیا کے لوگ سن لیں، ہمارے یہاں 9:30 بجے جو ہے نا یہ شب بیداری شروع ہو جاتی ہے ہمارے یہاں، اور صبح رات 1:30 بجے تک جاری رہتی ہے۔ اس میں ذکر ہی ذکر ہوتا ہے، دعا ہی دعائیں ہوتی ہیں۔ تو جو اہل کراچی ہیں وہ تو میرے پاس آ جائیں، ہم لوگ امیر حمزہ مسجد میں جو کہ ناظم آباد کی پہلی چورنگی میں واقع ہے، وہاں ہم 9:30 بجے شروع کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے نوافل کے ساتھ، اور پھر 1:30 بجے تک جاری رہے گا۔ اس میں مرد و خواتین کا سمجھ لو کراچی کا سب سے بڑا اجتماع مرد و خواتین کا یہی ہوتا ہے، اور پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے، سن رہی ہوتی ہے۔ ہمارے کو فوٹو وغیرہ چکر نہیں ہوتا آواز کے ذریعے، تو پوری دنیا کے لوگ ہمارے فیس بک پر اس دن آ جائیں، سمجھیں۔ یہ کب ہے؟ پیر اور منگل کی درمیانی رات، ٹھیک ہے، یعنی جب پیر آئے گی نا اس کی رات اور صبح منگل کا دن ہوگا۔ روزہ تو منگل کا ہی ہوگا نا؟ روزہ منگل کا، پیر کا بہت اچھی بات ہے۔ پیر کا تو ویسے ہی سنت ہے۔ تو یہ کہ یہ رات کی قدر کریں۔ تو جناب اعلیٰ آپ کی بیٹی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بھی اگر آج آ جائیں تو آپ کو تعاویذ دے دیتے ہیں انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور رجب کے حوالے سے جو ایک مجموعی طور پہ سارے ناظرین کے لیے ایک وظیفہ بھی ہم چلایا کرتے ہیں، ہاں وہ بھی پیش کر دیں۔ وہ وظیفہ وہ بھی جو ہے وہ چلا دیں، بریک کے بعد ہم آ کے جو ہے نا وہ بھی بتاتے ہیں۔ دوستو ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں، کہیں مت جائیے، نیوز کیفے دیکھتے رہیے، اب تک دیکھتے رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس، اور جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور آپ دوستوں کے سوالات جو ہیں وہ مسلسل ہم تک پہنچ رہے ہیں، جن کو ہم پروگرام میں بھی شامل کر رہے ہیں۔ ابھی وقفے سے پہلے اور دوران وقفہ جو ہم نے سوالات لکھے ہیں ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ اچھا، ہمیں سب سے پہلے جو مطلب اس وقفے میں سوال آیا ہے وہ ہے طاہا صاحب کا۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح ایک ٹینشن اور پریشانی کا دور ہے مہنگائی کی وجہ سے، اور بے روزگاری اور مختلف قسم کے مسائل ہیں، تو ایسی کنڈیشنز میں ہارٹ اٹیک، بلڈ پریشر اور بہت ساری بیماریاں ہیں جو اہم ہو چکی ہیں۔ تو کوئی ایسی دعا بتائیے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ ہم مطلب خوراک وغیرہ اپنی غذا کے علاوہ اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں ان بیماریوں سے، وہ اس پہ رہنمائی کیجیے۔ دیکھیں، ایک تو ہے کہ بیماری جو ہے اس سے بچنے کے لیے دعا ایک بہت بڑا سہارا ہے انسان، ٹھیک ہے۔ جیسے دعا ہے اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بصری، لا الہ الا انت۔ یہ دعا میں بھی مانگتا ہوں، اور اس دعا کے ترجمہ بڑا آسان ہے۔ اے اللہ میرے بدن کی کوئی صحت عطا فرما، میرے کانوں کو صحت عطا فرما، میری آنکھوں کو صحت عطا فرما، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو یہ دعا، اس کے علاوہ دیکھیں ویسے اپنی مادری زبان دعا کریے اللہ مجھے ہر بیماری سے بچا لے، اور اس کے علاوہ جو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ قرآن پاک کا جو وعدہ ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ تو ہمارا یاد کرنا اللہ اللہ کہنا ہے، اس کا یاد کرنا ہم پر اندازی کرنا ہے۔ تو کثرت سے آپ یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھتے رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، گھر میں باہر، گاڑی میں، پیدل، رکشے میں، فیکٹری میں، خواتین کھانا پکا رہی ہیں، گھر کام کاج پڑھتے رہیں۔ یہ ورد جو ہے نا انشاءاللہ آپ کو ہر طرح کی بلا سے بچا کے رکھے گا انشاءاللہ۔ اور اگر کسی مریض کے پاس جا رہے ہیں اور اس کو کسی مریض کو دیکھا وہ ہارٹ اٹیک کا مریض ہے، تو آپ یہ دعا پڑھ لیں الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ دعا کتابوں میں موجود ہے۔ اس دعا کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ نے ہارٹ اٹیک کے مریض کو دیکھا اور آپ نے دعا پڑھ لی، آپ کو ہارٹ اٹیک ہوگا ہی نہیں کبھی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ کینسر ہوگا ہی نہیں کبھی، آپ کو کبھی نہیں ہو سکتا، ہوگا ہی نہیں، شرط یہ کہ یقین۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، پھر ہمیں کراچی سے سہرش صاحبہ نے رابطہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی شادی کو 3 سال ہو گئے، ایک ان کی بیٹی بھی ہے، شوہر سے ان کی نہیں بنتی ہے، شوہر صاحب جو ہیں وہ طلاق کی دھمکی دیتے ہیں، اور ان کو شک ہے کہ ان دوسری خواتین کے ساتھ بھی ان کے شوہر کے تعلقات ہیں۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے، آپ مایوس نہ ہو اور یہ گمان بھی اچھا رکھیں۔ بد گمانی بھی بڑے کام خراب کرتی ہے۔
ٹھیک ہے وہ آپ سے برا کر رہے ہیں, اللہ کرے گا اچھا کر دے گا. اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے, بے شک, لازم. بے شک. تو آپ اس سے باز رہے کہ وہ کسی عورتوں کے چکر میں ایسی بات نہ کرے, اور بغیر کسی تحقیق کسی پر الزام لگانے بڑا گناہ ہے. یا کریم و یا اللہ, یا کریم و یا اللہ, یا کریم و یا اللہ. فجر کے بعد 313 مرتبہ پڑھ لیں اور عشاء کے بعد 313 مرتبہ پڑھ لیں, اللہ نے چاہا تو بڑا کرم ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا پھر ہمیں صباحت صاحبہ نے کراچی سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا بھائی جو ہیں ان کے وہ بہت لڑتے ہیں اور بڑے پریشان ہوتے ہیں ان کے اس نیچر سے, لڑائی جھگڑے سے اور ان ساری چیزوں سے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے, ان کی سختی کو ختم فرمائے. یا غفور و یا رحیم و, یا غفور و یا رحیم و, یا غفور و یا رحیم و. نماز کے بعد 111 مرتبہ پڑھ کر ہاتھوں کو اوپر اٹھا کر اللہ سے دعا مانگے, اللہ تعالیٰ کا دل نرم کر دے گا, کر دے تو کر دے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا پھر مسز وسیم نے ہمیں کراچی سے رابطہ کیا. انہوں نے کراچی کی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہاں انہوں نے پلاٹ لے رکھا ہے, مطلب لیا ہے, ساری رقم ادا کر دی ہے, قبضہ نہیں ملا ابھی تک, تو بڑی پریشان ہے. اس کے لیے استخارہ کر کے بتائیں کہ کوئی ایسے معاملات خراب تو نظر نہیں آ رہے استخارے میں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پوری امید رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا. یا وہاب و یا اللہ, وہاب کے معنی سب کچھ دینے والا, تو آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کا قبضہ دلا دے گا. یا وہاب و یا اللہ 5 تسبیح فجر کے بعد اور 5 تسبیح عصر کے بعد, یا وہاب و یا اللہ پڑھیں گے تو وہاب کے معنی سب کچھ دینے والا آپ کو اپنی جگہ دلا دے گا. آپ گھبرائیں مت, انشاءاللہ بڑا کرم ہوگا. باقی آپ نے کام محنت کرتے رہے, آپ نے سب کچھ دے دیا ہے تو آپ نے آنکھیں بند کر کے تو دیا نہیں ہوگا, آپ کے پاس کاغذات بھی ہوں گے, اور آنکھیں بند کر کے تو سب کچھ نہیں ہوا ہوگا انشاءاللہ, اور آپ کے علاوہ اور لوگوں نے بھی دیا ہوگا وہاں پر. انشاءاللہ کرم ہوگا, فکر مت کریں انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا کراچی سے بشرا صاحبہ نے ایک سوال کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی خاتون کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کی میت کا جو غسل ہے کیا وہ گھر کی عورت ہی دے یا باہر کی کوئی بھی عورت جو ہے وہ انہیں غسل دے سکتی ہے؟ دیکھیں میت ہو جانے کے بعد غسل, کفن, جنازہ, یہ سارے کام گھر کے لوگوں کو ہی کرنے چاہیے. لیکن کیا ہے کہ ہمارے ہاں تو اس کا پتہ ہی نہیں. اب عورت کے کفن ہے 5, مرد کے 3 ہیں. اندازہ لگا دنیا میں عورتیں کم کپڑا پہنتی ہیں, مرد کا زیادہ پہنایا جائے گا. اس سے پتہ چلا کتنی بڑی حیران کن بات ہے. عورت کے 5 کفن ہیں, کپڑے 5 کپڑے ہیں, ہمارے مردوں کے 3 ہیں. ہم پورے کپڑے پہنتے ہیں, وہ نہیں پہنتی. تو بہرحال یہ کام تو کرنے چاہیے گھر والوں کو ہی, لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں آتا نہیں ہے ساری باتیں, تو باہر کی عورتیں بھی ہو تو کوئی حرج نہیں, کوئی اس پہ کوئی بات نہیں اور حکم نہیں ہے. مگر یہ طے شدہ بات ہے کہ جو کام یہ کرتا ہے نا, غسل دیتا ہے, کفن پہناتا ہے, جنازہ پڑھاتا ہے, قضا دیتا ہے, قبرستان لے جاتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے بڑے نیک عمل سے یہ نیک عمل ہے. سب سے بڑے جو نا بڑے ٹاپ کے عمل ہوتے ہیں نیکی, اس پہ شمار ہوتے ہیں. اور آج یہ کام ہم کو کرنا نہیں آتا. ہم کسی کی جنازے میں جاتے بھی ہیں تو جنازے کی دعا پڑھنا آتی نہیں ہے, جاتے بھی جنازے کی دعا پڑھنا بھی آتی ہے تو چہرہ دکھانے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں. اچھا میں ویسے ایک جگہ پہ میں کسی کے انتقال پہ گیا جنازے پہ, تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جنازہ جو ہے وہ جن صاحب کا انتقال ہوا تھا ان کے بیٹے نے یا ان کے کسی قریبی نے پڑھایا. ہونا ہی چاہیے, ایسا ہی ہونا چاہیے نا, ہمیں خود آنا چاہیے. بالکل, یہ سارے کام گھر والے کریں. ہاں لیکن ہم کو آتا نہیں نا مسئلہ یہ, ہم نے وہ سارا کام جو ہے وہ مولوی صاحب سے کروانا ہوتا ہے. لیکن یہ خیر حرج بھی نہیں ہے کبھی, اب آپ کہہ رہے ہیں نہیں حرج نہیں ہے, وہ ظاہر سی بات ہے. لیکن یہ اپنے گھر والوں کو کیا ہوتا ہے کہ میت کے غسل وقت بعض اوقات ناخوشگوار چیزیں بھی نظر آ جاتی ہیں, تو اس وقت اگر کوئی باہر کا ہوگا تو وہ عیب ظاہر کرے گا باہر. ٹھیک. اچھا پھر ہمیں رابطہ کیا ساجدہ صاحبہ نے کراچی سے. انہوں نے بھی وہ سوال اس طرح کا پہلے بھی آیا ہے, گھریلو لڑائی جھگڑے کے حوالے سے یہ کچھ جاننا چاہتی ہیں کہ کس طرح ہم ان سے بچ سکتے ہیں. اور انہوں نے ایک اور بڑا ایک پوائنٹ اچھا ایڈ کیا ہے, خاندانی لڑائیاں جو ہیں ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے, یہ بتائیے. دیکھیے اللہ کا خوف بہت سے کام کرواتا ہے. یہ طے شدہ بات ہے کہ جو خاندانی لڑائی ہے نا وہ 3 تباہی لاتی ہیں, بری موت, رزق کی تنگی اور عمر کی بھی برکتیں. اگر جتنے ہمارے زیر رحم لوگ ہیں, چچا ہیں, تایا ہیں, خالہ ہیں, پھوپھی ہیں, ماموں ہیں, دادیال ہیں, ننیال ہیں, بھتیجے ہیں, بھانجے ہیں, بھائی بہن ہیں, یہ سب زیر رحم لوگ ہیں. ان کے ساتھ ہمارے ساتھ ان کا خون کا رشتہ ہے, ان کے ساتھ تعلقات
قائم نہ رکھنا یہ بڑی ہلاکت ہے. آج کسی کی پھوپھی سے نہیں بنتی, کسی کی تائے سے نہیں بنتی, کہ چچا مانا کہ تایا برے ہیں, مانا کہ چچا برے ہیں, مانا کہ پھوپھی بری, آپ نہیں برے بنے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا نا کہ میں کسی گھر جاتا ہوں اور وہ مجھے بالکل ویلکم نہیں کرتا, نہ مجھے مہمانی کرتا ہے, میں کیا کروں, تم کرو, وہ بھلے نہ کرے. فرمایا جو تمہیں محروم رکھے تم انہیں عطا کرو, جو تم سے توڑے تم سے جوڑو. کمال یہ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. صحیح مومن تو تبھی بن کے سامنے آئے گا. ہاں, اور یہ کہ دیکھیں اللہ سے مدد مانگیں, اور یہ خاص کر کے جو وظیفہ ہے یا ودود یا اللہ, یا ودود یا اللہ, یہ 111 مطلب پڑھیں کہ یا ودود کے میں نے محبت پیدا کرنے والی ذات. تو یہ گھر والوں کے دل میں محبت پیدا ہوئی, خاندان میں محبت. اور ایک حدیث پاک یہ بھی ہے نا کہ من سماتا رجا, آپ کو کسی نے برا بول دیا, آپ خاموش جاؤ, چپ ہو جاؤ. بالکل صحیح, درگزر کرنا چاہیے. درگزر. اچھا جی, پھر ہمیں ایک سوال آیا کراچی سے بھوری صاحبہ کا. یہ کہتی ہیں کہ بہت بیمار رہتی ہیں یہ, اور کھانسی نہیں جا رہی ان کی, انہوں نے رو بھی رہی تھیں یہ, انہیں یہ شک ہے کسی نے ان پہ کوئی عمل تو نہیں کروایا ہوا, کسی نے کچھ نہیں ہے. ٹھیک, تو یہ تو چلیں ان کا جو وہم ہے وہ ختم ہو گیا ہوگا. یہ اپنی صحت کے حوالے سے جو پریشان ہے اس کے لیے کیا پڑھیں؟ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر ہر نماز کے بعد اپنے اوپر دم کر کے پانی پئیں, اور شہد کو بھی استعمال کریں. گرم پانی میں شہد ملا کر 1 آدھ چمچ ملا کر جو ہے 12 مرتبہ بسم اللہ شریف 12 مرتبہ دوشی پڑھ کر اس شہد کا وہ گرم کے پانی پئیں. یہ بہترین کھانسی دور کرنے کا نسخہ ہے, بہترین نسخہ ہے. مگر شرط 12 مرتبہ پہلے بسم اللہ شریف پڑھیں, 12 مرتبہ دوشی پڑھیں. بالکل ٹھیک. اچھا جتنے بھی ناظرین ہیں جو بھی کسی نہ کسی چیز کی دوا کھا رہے ہیں تو وہ یہ لازمی بسم اللہ 12 مرتبہ بسم اللہ شریف 12 مرتبہ دوشی یہ پڑھ کے, اور پھر وہ میں آپ کو دکھاؤں, یہ میری جیب میں نا یہ ڈراپ پڑے ہوئے. ہاں اچھا, تو اس کو استعمال سے پہلے بھی ہم یہ اس کو کوشش کرتے ہیں کہ عمل کریں. ہاں 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 بالکل صحیح, اچھی بات ہے. میں نے سوال اس لیے کیونکہ خواتین ہیں, بچوں کو دوائیاں پلاتی ہیں. ہر آدمی کو دوا چاہیے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی. تو بہت آسان ہے, 12 دفعہ بسم اللہ, 12 دفعہ درود شریف, اور درود شریف وہ چھوٹے والا مختصر والا بھی پڑھا جا سکتا ہے, وہ کوئی اس میں نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا جی, پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. ہمیں سمینہ صاحبہ نے کراچی سے رابطہ کیا. اچھا ان کے ساتھ عجیب سا واقعہ ہو گیا. یہ ابھی سنڈے کو جو آپ کا انٹری ٹیسٹ ہوا ہے نیشنل اسٹیڈیم میں, ماشاءاللہ پورے شہر میں اس کی دھوم رہی, اور بہت بڑی تعداد میں وہاں پہ لوگ موجود بھی تھے. ہزاروں لوگ میں پتہ چلا ہے واپس بھی گئے ہیں, ان کا ٹیسٹ نہیں ہو سکا. انہوں نے کہا کہ ان کا بیٹا انٹری ٹیسٹ کے لیے گیا تھا, باہر سڑک سے کوئی ان کی موٹر سائیکل چوری کر لی. اللہ, یہ تعلیم حاصل کرنے والوں کی کتنی بڑی حوصلہ شکنی ہوئی ہے. بس لوگ موقع پرست ہوتے ہیں, اللہ نہ کرے کہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو لوگ مرے بھی پڑے ہوتے ہیں, لوگوں نے جیب جی ہاں ان کے موبائل اور ان کے بٹوے نکال رہے ہوتے ہیں. تو بہن واقعی مجھے افسوس ہے, میں آپ کے کیا کام آ سکتا ہوں. بس یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو امام سہروردی نے وظیفہ دیا ہے, یہ وظیفہ بڑا مؤثر ہے, لیکن ہے تھوڑا بڑا. 50 تسبیحاں یا خالق یا خالق یا خالق, انہیں 5000 مرتبہ پڑھیں, اس سے ہر ایک کا کام ہو جاتا ہے. وہ دعا اگر آپ کو یاد ہو جائے, یہ دعا مجھ سے منگا لیں, یا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ انک لا یخلف المیعاد اجمع بینی و بین الضالۃ. یہ دعا بھی بڑی مؤثر ہے. یہ دعا پڑھ کر بندہ کوئی بھی چیز لاپتہ ہو, بچہ خدا نخواستہ کہ لاپتہ ہو, کوئی چیز ہو جائے تو وہ مل جاتی ہے. لیکن یہ کہ یہ دعا آپ کو سیلانی سے مل جائے گی. بالکل ٹھیک. اچھا وقت ہمارے پاس کم رہ گیا ہے, میں چاہتا ہوں کہ دعا بھی ہونی چاہیے, مگر ایک سوال بھی باقی ہے. عاقب صاحب نے کراچی سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا کہ ان کی پہلی بیوی سے 2 بیٹیاں ہیں, ان کی ڈائیورس ہو چکی ہے, یہ چاہتے ہیں کہ بیٹیاں ان کے پاس آ جائیں, تو کیا رہنمائی کریں؟ دیکھیں دونوں صورتیں ہیں, بیٹی ماں کی بھی ہے باپ کی بھی ہے, لیکن 7 سال کا جو ہے نا وہ والدہ پالتی ہے, 7 سال کی. تو یہ کہ اتفاق رائے سے ہونا چاہیے. ہمارے یہاں تو بڑا ظلم ہے, اگر طلاق ہو جاتی ہے, خلا ہو جاتا ہے, تو جو بچے ہوتے ہیں یا تو یہاں رہ جاتے ہیں یہاں رہ جاتے ہیں. یہ بالکل ظلم ہے. وہ اس کی ماں ہے تو اس کا باپ ہے, دونوں کا برابر کا حق بھی ہے. یہ ماں پالتی اس لیے کہ ماں کو ظاہر ہے کہ سارے پالنے کے انداز آتے ہیں, باپ کو پالنے کے انداز نہیں آتے. اگر اب لڑکے کی ماں پالے گی تو وہ تھوڑی پال سکے جو امی پالتی ہے. ایگزیکٹلی. تو میرا لڑکے بڑے وہ ہے, دکھ کی بات ہے کہ یہ اس طرح آپ بھی نہ سوچیں, آپ بھی کہ دونوں کے ساتھ پاس رہیں. اور جہاں تک یہ کہ دعا سہارا بھی ہے,
اور آپ کو اگر کوئی وظیفہ چاہیے تو وظیفہ یہ ہے کہ یا مسبب الاسباب، ہر نماز کے بعد صبح پڑھ لیا کرے، یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب، تو اللہ تعالیٰ غیب سے اسباب پیدا کر دے گا جس میں دونوں کا بھلا ہو انشاءاللہ۔ تو کچھ دوستوں کی جو بھی رابطہ کر رہے تھے جن کا سوالات شامل نہیں ہو سکے وہ کل بھی ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ کل 10 سے 11 بجے کے درمیان بشیر فاروقی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں پھر موجود ہوں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ دعائیہ جو کلمات ہیں ان کے ساتھ ہم آپ سے اجازت بھی چاہتے ہیں۔ کل تک کے لیے فہیم عباس کو، نیوز کیفے کی ٹیم کو دیں اجازت۔ خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔ سر حق نواز صاحب نے دعا کا کہا ہے مجھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حق نواز صاحب کے لیے اور پوری امت کے لیے دعا ہے، اللہ سب کو شفا بھی عطا فرما۔ روزیوں کے لیے دعا ہے، سب کو روزی عطا فرما۔ رشتوں کے لیے دعا ہے، رشتوں میں آسانی فرما۔ نائب